बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL टीवी। आज जो हम बात करेंगे, बात का आगाज करेंगे, एक तो सबसे पहले कि पाकिस्तान में जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ 9 मई के हवाले से, उस पर 25 मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ सजाएं सुना दी। ये सजाएं आज ISPR ने कहा कि ये दहशतगर्दों को ये किया और इनके खिलाफ नाकाबिल तर्दीद सबूत थे, XYZ जो भी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है पाकिस्तान की तारीख का, और क्यों कर ये हुआ, ये हालात क्यों कर हुए, इसके पसे पर्दा अवामिल क्या थे, इसे किस किस चीज ने, इस सारे अमल में कैटालिस्ट का काम किसने किया, ये तमाम चीजें हमें सोचनी थी, सोचनी है और सोचते रहना होगा, ताकि आइंदा हम इस तरह के मसाइल का सामना न करें, इस तरह के हालात से दो चार हो। लेकिन इस फैसले के बाद, इस फैसले से जो चीज मैं जाती तौर पर समझ रहा हूं कि क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, हालात बेहतर बनाने की बात हो रही थी, या समझा जा रहा था, या इस पे अचानक से ये ठीक होते होते अचानक से ये चीजें क्यों हो गई, इसके मुज़मरात क्या होंगे, क्या इस पर तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, वो जो मुल्ज़िमान थे अब मुजरिमान हो गए, वो लोग सजा पाने के बाद उन सजाओं के खिलाफ अपील करेंगे। अब एक चीज तो तय है कि ये जो सजाएं हैं ये किसी जज ने नहीं सुनाई, ये बात तो तय है, ये फौजी अफसर ने सुनाई है, वो कर्नल है, वो मेजर है, ब्रिगेडियर है। मेजर तो 100 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता असम्बली मिलिट्री कोर्ट में, यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ब्रिगेडियर कम से कम तो होंगे या मेजर जनरल होंगे। तो जो भी अफसर है बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता भी अगर होगा तो उसने फौजी तालीम हासिल की होगी, फौजी तरबियत हासिल की होगी, और उसका जो तजर्बा है वो भी इसी मैदान का, यानी उनके पास कोई इस तरह का तजर्बा नहीं होगा जो आपको जराइम में सामना करना पड़ता है किसी एक जज को जो 2-2 साल ट्रेनिंग करके आते हैं, पहले LLB करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर 2-2 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर कहीं जाकर आप ये काम शुरू करते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद अब ये हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो जिन जिन हाई कोर्ट्स में जाएगा वहां फिर इन पर जो कुछ भी होगा वो कानूनी तौर पर ही होगा। अब ओपन ट्रायल होंगे, अब तक तो पता नहीं है उन पर इल्जामात क्या थे, उनके सबूत क्या थे, उनका डिफेंस क्या था। लेकिन इससे एक बात तय हो गई, मेरी जाती राय, हो सकता है कि ना हो ऐसे, कि जो तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान एक हम समझ रहे थे कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये उसमें दरार डाल दी गई। अब ये दरार जानबूझकर डाली गई या किसी मकसद के तहत डाली गई, या इस वक्त इस फैसले को इतनी जल्दी में सुनाने का क्या जरूरत बाकी थी कि जी बाकी अभी किए जाएंगे, और इससे पहले 1 हफ्ता पहले से जी 2-3 दिन पहले 9 महीने के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर हम कुछ नहीं करेंगे जैसे हुकूमती के बयानात आ रहे थे। तो उसमें ये तमाम चीजें हमें देखनी होगी कि कहीं हम वो खलीज जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं, जो हमारी खलीज बढ़ती चली जा रही है अवाम और फौज के दरमियान, वो कहीं इतनी बड़ी ना हो कि खुदा ना खास्ता बहराए अरब से भी ज्यादा बढ़ जाए। ये सोचने की बात है, ये थिंक टैंक्स की बात है, ये समझदारी और अक्लमंदी की बात है। इसमें कोई अना, कोई जाती गुस्सा, यहां मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूं, हमारे जो आला तरीन फौजी हुक्काम हैं कि हजरत अली एक जंग में
جو کہ اس زمانے میں ون آن ون مقابلہ ہوا کرتا تھا، تو ایک مقابلے پہ آیا سردار اور اسے زیر کر لیا حضرت علی نے، اور یہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی اسے مارنے کے لیے ہی زیر کیے ہوئے کو، کہ اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے تلوار فوراً پیچھے ہٹا دی اور اسے چھوڑ دیا۔ جب ان سے اس بابت دریافت کیا گیا کہ ایک شخص، ایک آپ کا دشمن جو مغلوب ہو گیا تھا اور قتل ہونے جا رہا تھا آپ کے ہاتھوں، بالکل قریب تھا کہ وہ قتل ہو جاتا، اور اس نے آپ کے منہ پر تھوکا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے تلوار پیچھے کر لی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس تھوکنے سے پہلے میں اس سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر لڑائی کر رہا تھا۔ جیسے اس نے تھوکا، اس میں میرا ذاتی غصہ اور اناد آ گئی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو قتل کروں اپنے ذاتی اناد میں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں کوئی اس وجہ سے نظر آ رہی ہیں کہ جو امریکنز، جو ریچرڈ گرنل والا واقعہ ہوا ہے کہ ایک طرف سے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا، جیسے جیو کو چھوڑا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس ایکس کو ری ٹویٹ کیا، پہلے ٹویٹر ہوتا تھا، ری ٹویٹ کر کے ہم، یا اس کو دوبارہ اسے وہ کیا گیا، دوسری مرتبہ پھر آیا، تیسری مرتبہ پھر آیا۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی وہ جو ٹویٹس ہیں جو عمران خان اور جیو کے حوالے سے، جیو والے کو جو انہوں نے ٹیگ کیا تھا اور ری ٹویٹ کیا تھا، اس کو 12 ملین سے زیادہ لوگ، جو میری نظر سے گزرا ہے، 12 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یعنی وہ شخص جس کے فالوور 1 کچھ ملین ہے، اس کا ٹویٹ جو ہے، وہ میسج اس سے 10 گنا زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یہ چیز شاید کہ جی 20 جنوری سے پہلے وہ سارے اقدامات کر لیے جائیں، وہ سارے زور لگا لیے جائیں، وہ پورا پریشر ڈال دیا جائے کہ تحریک انصاف، باہر کی قیادت تو ہو گئی کمپرومائز، کہ کہیں کسی طریقے سے عمران خان بھی راضی ہو جائیں، تو وہ راضی نہیں ہو پا رہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو، اور اگر یہ وجہ ہے ڈیلیبریٹلی، تو شاید یا یقیناً یہ بہت ہی غلط اور مستقل پاکستان کا نقصان ہے۔ آج ہم خدا کے لیے اپنے لوگوں سے دعا دس بدستہ میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ ان اناؤں کی جنگ سے باہر نکلیں۔ آپ کی انائیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھیں، پارا چنار تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف چلا گیا ہے۔ اب تو کئی 100 بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ادویات نہ ملنے کی وجہ سے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ظاہر انتہائی سردی ہوتی ہے، وہاں ایندھن کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، اور ہمارا جرگا جو بیٹھا اس نے اچھا کیا کہ دونوں فریقین سے طے کیا کہ 15 دن میں آپ جو ہیں، وہ جو اپیکس کمیٹی ہماری نے کل فیصلہ کیا کہ 15 دن کے اندر اندر دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی اپنی تجاویز دیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر آپ ایک تیسرے فریق کو اگنور کر رہے ہیں۔ وہ تیسرا فریق ہی سب سے اہم ہے کہ اس نے ایک ادھر مارنا ہے، 2 ان کے مارنے ہیں اور 2 ان کے مارنے ہیں۔ اس کے بعد پھر ٹونیشیا فساد ہو جائے تو ہو جائے، اس کی بلا سے اسے کون روکے گا؟ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی کانوائے کے ساتھ فوج ہوگی، اور یعنی پولیس ہوگی اور ملیشیا ہوگی۔ وہ تو ملیشیا اور پولیس تو اس وقت بھی تھی جس وقت انہوں نے 2 قافلوں کو گھیر کر مارا۔ اس طرح کے جو دوبارہ ہونے والے اعمال ہیں، اس طرح کے دونوں دوبارہ ہونے والے ایکشنز ہیں، ان کو کیسے روکا جائے گا؟ ایک طرف پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل جو ہے، اسرائیل اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات تفصیل سے کریں گے، صرف اسرائیل پہ ہی بات ہوگی، لیکن اسرائیل ابھی پھیلے گا۔ یہودی مدینے تک پہنچیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اب حدیث میں آیا ہے تو اس میں اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور اب ہم دیکھیں جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں، جس طرح وہ سرنگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں،
امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ہمارے مسلمان حکمرانوں نے، اور جو کچھ فلسطین کے ساتھ پچھلے 1 سال سوا سال میں ہوا، بڑے ہیں ہمارے مسلمان ممالک میں سے پاکستان ہی کی اگر ہم بات کریں تو کوئی مضبوط موقف نہیں آیا حکمرانوں کی طرف سے. اگر کوئی احتجاج کہیں سے کیا گیا تو ایک جمعیت علماء اسلام نے کیا، اور 2-3 مرتبہ جماعت اسلامی نے کیا، اور جو کچھ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ قوم اندھی نہیں ہے، یہ قوم بے وقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے. اس کی آنکھیں بھی ہیں، دیکھتی بھی ہے، کانوں سے سنتی بھی ہے، اور دماغ بھی ہے، یہ سوچتے بھی ہیں. لیکن شاید ہم سب لوگ مجبور ہیں کہ حضور کا فرمایا ہوا مستند ہے، حضور کا فرمایا ہوا وہ تو ہو کے رہنا ہے. بہرحال اگر ہم پاکستان کے ساتھ گزشتہ بھارت اور بنگلہ دیش کی بات کریں تو نریندر مودی نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنا احسان جتایا تھا بنگلہ دیشیوں پر کہ ہماری وجہ سے آپ آزاد ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک ٹینشن سی شروع ہو گئی ہے اور جواب در جواب شروع ہو گئے ہیں. اس کا ری ایکشنز بھی بہت بڑا آیا ہے بنگلہ دیشی عوام کا. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی نریندر مودی کی اس ٹویٹ سے کہ ثابت ہو گئی، بلکہ طے تو پہلے سے تھی، ثابت ہو گئی کہ انہوں نے خود مان لیا کہ ہم نے مدد کی تھی، یعنی ان کی افواج نے مدد کی تھی. یہ تو ہماری نااہلی تھی، ہمارے لوگوں کی نااہلی تھی کہ جی انہوں نے اس مسئلے کا ادراک نہیں کیا اس وقت. اگر وقت پر کسی بھی بات کا ادراک نہ ہو، مسئلے کا ادراک نہ ہو، تو اس کے نقصانات اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اور ہم بالکل بعینی ہی ایسے آج بھی اپنے مسائل کا ادراک نہیں کر رہے. پارا چنار آتش فشاں کے دہانے پر پہنچ چکا. بلوچستان تو خیر بن ہی چکا ہے آتش فشاں. بلوچستان میں جو حالات ہیں اب بہت مشکل ہو گئے ہیں. اب ہماری پاکستان کرکٹ بورڈ نے گوادر کو تھوڑا سا پروجیکٹ کرنے کے لیے یہ وہ پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ وہاں ہوگی گوادر پی سی میں. ہوائی جہاز سے لوگ جائیں گے، گوادر ایئرپورٹ پر اتریں گے، وہاں سے سخت سیکورٹی میں پی سی پر چلے جائیں گے، اس کے بعد وہاں سب کچھ ہوگا اور واپس آ جائیں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اب چین کے حوالے کر دینا چاہیے گوادر، یا پاکستان اور چین مشترکہ طور پر گوادر کا کنٹرول سنبھالیں اور پھر حکومت چین بلوچستان میں ان کاموں کا آغاز کرے جو غربت کے خاتمے کے لیے وہ کی جا سکے، جو انڈسٹریلائزیشن کے لیے وہ کر سکتی ہے. کیونکہ پاکستانی حکمرانوں نے تو اپنے حلقہ انتخاب میں ہی کام کرنا ہے. کسی کا سندھ ہے تو کسی کا لاہور ہے تو کسی کا پنجاب ہے تو کسی کا سیالکوٹ ہے. یعنی انہوں نے اپنے اپنے حلقہ انتخابات اور اپنے صوبوں میں کام کرنا ہے. بلوچوں کے لیے کوئی کام نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. دیانتداری کے ساتھ سنسیئرٹی نہیں ہے. پرویز مشرف کے دور میں یقیناً پرویز مشرف نے ایک بہت بڑا کام کیا بلوچوں کے لیے، بلوچستان کے لیے، خصوصاً مکران ڈویژن کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسانات ہیں جنرل پرویز مشرف کے. ان کی سیاست سے، ان کی طرز حکومت سے خلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ترقیاتی منصوبے خصوصاً کوسٹل ہائی وے اور پھر انہوں نے جو M8 بنایا، اس میں جو کچھ انہوں نے کیا، اس سے جو دور دراز علاقے کے لوگ ہیں، مکران کے، دربت، گوادر، جیمنی، ان کی کنیکٹیویٹی کراچی سے بھی بہت بہتر ہو گئی اور کوئٹہ سے بھی ہوگی. کیونکہ ایک وقت تھا جب میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں پوسٹ ہوا تھا، کوئی 88-89 کی بات ہے، تو اس زمانے میں گوادر سے کراچی بس 24 گھنٹے سے زیادہ لیا کرتی تھی، اور وہ بھی نارمل اگر پہنچتی. تربت کی بس 2 بجے چلا کرتی تھی دن میں، اور دوسرے دن صبح 8 بجے پہنچا کرتی. اب وہی راستے صرف 6 سے 8 گھنٹے میں مکمل ہو جاتے. یہ ایک بہت بڑا احسان تھا. کنیکٹیوٹی تھی، لوگوں کو آنے جانے کی سہولیات ملی. لیکن ایک اکبر بگٹی کا، نواب اکبر بگٹی کا جو واقعہ ہوا، اس نے اس تمام ترقی کے عمل پر اتنا کاری وار کیا
کہ ہم آج تک اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ اللہ کرے کہ اب ہمارے موجودہ حکمران، ظاہری اور باطنی دونوں حکمران، اس بات کا شعور کریں، ادراک کریں کہ اب کوئی بھی مہم جوئی پاکستان کے کسی بھی خطے میں، خصوصاً کے پی کے اور بلوچستان، ہمارے لیے بے انتہا نقصان دہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔